अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल डिजिटल फ्यूचर एआई स्कूल में एक बार फिर खुश आमदीद। शुरू करने से पहले हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब एआई एजेंट मेकर्स पर हमारी सीरीज़ की 25वीं किस्त है। आज हमारे पास जो मवाद है वो वाकई मेरा ख्याल है बहुत ही अहम है। ये जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब एआई एजेंट मेकर्स के एक ख़ास ज़मीमे से लिया गया है, जिसका उन्वान है अपेंडिक्स पी मेगा प्रॉम्प्ट पैक्स। इसमें 14 मुख्तलिफ शोबों के लिए 200 से ज़्यादा प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट्स हैं, मतलब एआई के लिए तफसीली हिदायत का एक पूरा ख़जाना। तो आज की गुफ्तगू का मकसद यह है कि हम इस ख़जाने को खंगालें और समझें कि ये आम हिदायत से इतने मुख्तलिफ क्यों हैं। हम ख़ास तौर पर 2 शोबों पर तवज्जो देंगे, कानून और तालीम, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई चंद पैराग्राफ की ये हिदायत एक आम एआई को एक माहिर वकील या एक तजुर्बाकार उस्ताद की तरह काम करने पर मजबूर कर सकती हैं। जी, और ये सवाल ही सबसे अहम है। देखिए, हम यहाँ सिर्फ ये नहीं देख रहे कि एआई क्या कर सकता है, बल्कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे एक खास शोबे का माहिर बनाने का तरीका क्या है। ये प्रॉम्प्ट्स आम सवालात नहीं हैं, जैसे हम गूगल पर कुछ पूछते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मुकम्मल सोचा समझा स्क्रिप्ट है। ये एआई को एक किरदार देता है, एक शख्सियत देता है, और इसे इस किरदार के असूलों और ज़बान का पाबंद करता है। इनकी असल ताकत इनकी गहराई और तफसील में है, जो एआई को मालूमात के वसी समंदर से निकाल कर, आप कह लें, एक माहिर की कुर्सी पर बिठाने के लिए डिज़ाइन की गई है। ठीक है, तो आइए फिर इसकी पहली मिसाल देखते हैं, जो कि कानून और अदलिया के शोबे से है। किताब में इस शोबे के लिए तकरीबन 20 प्रॉम्प्ट्स का जिक्र है। जिस प्रॉम्प्ट ने मुझे फ़ौरन चौंका दिया वो है केस लॉ एक्सप्लेनर, यानी अदालती फ़ैसले की वजाहत करने वाला। इसमें एआई को सिर्फ ये नहीं कहा गया कि फ़ैसले का खुलासा करो, बल्कि बाकायदा नुकात दिए गए हैं। मुकदमे के हक़ाइक़ क्या थे, कानूनी सवालात क्या थे, फ़ैसले की बुनियादी वजह, और यहाँ एक ख़ास लफ्ज़ रेशियो डिसिडेंडी इस्तेमाल हुआ है। जी, रेशियो डिसिडेंडी। वो क्या थी और मुस्तकबिल के केसेस पर उसका इतलाक़ कैसे होगा। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि प्रॉम्प्ट में लिखा है कि लहजा प्रोफेशनल हाई कोर्ट वाला होना चाहिए। ये लहजे वाली बात, इसका अमली तौर पर क्या मतलब है, ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। नहीं, ये बहुत बेहतरीन नुक्ता है। देखें, इस लहजे की हिदायत का मतलब है कि एआई को सिर्फ मालूमात नहीं देनी, उसे एक खास अंदाज में पेश करना है, यानी मौजूई, गैर जज्बाती और कानूनी जुबान की तमाम निज़ाकतों के साथ। अब आते हैं रेशियो डिसिडेंडी की तरफ। ये एक लातीनी इस्तिलाह है जिसका मतलब है फैसले की वजह। अच्छा, ये किसी भी अदालती फैसले का वो मरकजी सुतून होता है जिस पर पूरा फैसला खड़ा होता है। किसी भी वकील या जज के लिए हजारों अल्फाज के फैसले में से उस एक मरकजी नुक्ते को निकालना सबसे अहम और सच पूछें तो सबसे वक्त तलब काम होता है। तो ये प्रॉम्प्ट एआई को सिखा रहा है कि वो एक जूनियर वकील की तरह सिर्फ मतन का खुलासा ना करे, बल्कि एक सीनियर कानूनी तज्जियाकार की तरह सोचे। बिल्कुल, एक सीनियर तज्जियाकार की तरह सोचे और फैसले की रूह तक पहुंचे। ये एआई को आप कह लें मालूमात की कानकुनी से निकालकर कानूनी हिकमत अमली के दायरे में दाखिल कर रहा है। यानी ये सिर्फ हक़ाइक़ को दोबारा तरतीब नहीं दे रहा, बल्कि उनकी तशरीह कर रहा है और इनमें से सबसे अहम कानूनी उसूल को अलग कर रहा है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी छलांग है। अच्छा, तो ये तो हुआ माजी के फैसलों का तज्जिया। क्या ये मवाद हमें बताता है कि एआई मुस्तकबिल के लिए हिकमत अमली बनाने में भी मदद कर सकता है, मतलब एक फाल किरदार? आपने बिल्कुल सही सिमत में सवाल उठाया है, और यहीं पर इस मवाद का दूसरा और शायद इससे भी ज्यादा दिलचस्प प्रॉम्प्ट क्रॉस एग्जामिनेशन बिल्डर तस्वीर में आता है। जिरह के लिए सवालनामा तैयार करने वाला? जी, ये एआई की सलाहियतों में एक वाज़ेह इर्तिका दिखाता है। पहला प्रॉम्प्ट एआई को एक मुहक्किक या तज्जियाकार बनाता है, लेकिन ये दूसरा प्रॉम्प्ट उसे एक हिकमत अमली साज बनाता है, एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर। ये एआई को बताता है कि गवाह से जरे करते वक्त किन चीज़ों पर हमला करना है, उसकी साख, उसके बयानात और दस्तावेजात में तजादात, और उससे ऐसी बातें मनवाना जो आपके केस को मजबूत करें। अच्छा, इसको एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक गवाह दावा करता है कि वो जुर्म के वक्त मौके पर मौजूद नहीं था, घर पर था। एक वकील
اس پرومپٹ کو کیسے استعمال کرے گا؟ بہت اچھی مثال ہے۔ دیکھیں، وکیل اے آئی کو گواہ کے پچھلے بیانات دے سکتا ہے، پولیس کو دی گئی رپورٹ اور شاید اس کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی کا ڈیٹا بھی۔ پھر پرومپٹ اے آئی کو ہدایت دے گا کہ ان تمام ذرائع میں تضادات تلاش کرے۔ مثلاً کیا اس نے پولیس کو بتایا کہ وہ اکیلا تھا، لیکن فیس بک پر اس کی ایک تصویر اسی وقت کسی دوست کے ساتھ اپلوڈ ہوئی؟ کیا اس کے فون کا جی پی ایس ڈیٹا اس کے دعوے کی نفی کرتا ہے؟ اور پرومپٹ اے آئی کو صرف یہ تضادات ڈھونڈنے کا نہیں کہے گا، تو پھر کیا کہے گا؟ بلکہ ان کی بنیاد پر سوالات کی ایک ایسی لڑی بنانے کا کہے گا جو جرح کے دوران گواہ کو کونے میں دھکیل دے۔ مثلاً پہلا سوال بہت نرم ہوگا، آپ اس رات کہاں تھے؟ پھر آہستہ آہستہ شک کا دائرہ تنگ کیا جائے گا، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ پورے وقت گھر پر ہی تھے؟ اور آخر میں فیصلہ کن سوال۔ تو پھر آپ وضاحت کر سکتے ہیں کہ آپ کے فون کا ریکارڈ آپ کو شہر کے دوسرے حصے میں کیوں دکھا رہا ہے؟ واہ! یہ محض سوالات نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی جال ہے۔ یہ تو حیران کن ہے۔ یہ ایک ذہین معاون کی طرح ہے جو آپ کے ساتھ مل کر کیس کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ کتاب میں کچھ اور قانونی پرومپٹس کا بھی ذکر ہے، جیسے لیگل نوٹس جنریٹر اور بیل آرگیومنٹ جنریٹر۔ کیا ان میں بھی ایسی ہی گہرائی ہے؟ جی بالکل۔ مثلاً لیگل نوٹس جنریٹر کو ہی لے لیں۔ یہ صرف ایک خالی فارم نہیں بھرتا، یہ صارف کو مجبور کرتا ہے کہ وہ نوٹس کے ہر حصے پر غور کرے۔ آپ کو حقائق بیان کرنے ہیں، بتانا ہے کہ کون سے قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، آپ کا مطالبہ کیا ہے، اس کے لیے کتنی مہلت دے رہے ہیں، اور اگر مطالبہ پورا نہ ہوا تو نتائج کیا ہوں گے۔ یعنی یہ ایک چیک لسٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ بالکل، یہ یقینی بناتا ہے کہ قانونی عمل کا کوئی بھی ضروری قدم چھوٹ نہ جائے۔ اسی طرح بیل آرگیومنٹ جنریٹر یعنی ضمانت کے دلائل والا پرومپٹ وکیل کو کلیدی نکات پر دلائل تیار کرنے کے لیے ایک منظم فریم ورک دیتا ہے، جیسے ایف آئی آر میں تاخیر، عدم برآمدگی یا کیس میں بدنیتی کے پہلو۔ یہ تمام ٹولز مل کر اے آئی کو ایک ایسے معاون میں بدل دیتے ہیں جو نہ صرف آپ کا وقت بچاتا ہے بلکہ آپ کے کام کے معیار کو بھی بہت بلند کرتا ہے۔ تو قانون کے شعبے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے آئی ایک منطقی، تجزیاتی اور حکمت عملی بنانے والا پارٹنر کے طور پر ابھر رہا ہے۔ یہ بہت متاثر کن ہے، لیکن یہ مجھے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ قانون کا شعبہ بڑی حد تک اصولوں اور منطق پر چلتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا کیا ہوگا جب اسے کسی ایسے شعبے میں استعمال کیا جائے جہاں منطق سے زیادہ انسانی تعلق، ہمدردی اور تخلیقی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ اور یہ مجھے ہمارے دوسرے موضوع یعنی تعلیم کی طرف لاتا ہے۔ یہ ایک بہترین منتقلی ہے، آپ نے بالکل درست کہا۔ اگر قانون کا میدان شطرنج کی بساط ہے تو تعلیم کا میدان ایک باغ کی طرح ہے، جہاں ہر پودے کو مختلف دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان ذرائع میں جو تعلیمی پرومپٹس دیے گئے ہیں ان میں یہی چیلنج نمایاں ہے۔ پہلا پرومپٹ ہے لیسن پلان پرومپٹ، یعنی سبق کا منصوبہ۔ سبق کا منصوبہ؟ جی، بظاہر یہ بہت سیدھا سادہ لگتا ہے، کسی بھی جماعت اور موضوع کے لیے ایک لیسن پلان بناؤ، لیکن اس کی خوبصورتی اس کی ساخت میں ہے۔ یہ اے آئی کو پابند کرتا ہے کہ ہر پلان میں 4 چیزیں لازمی شامل کرے: مقاصد، آبجیکٹیوز، سرگرمیاں، ایکٹیویٹیز، جانچ، اسیسمنٹ اور ہوم ورک۔ یہ 4 نکات تو کسی بھی ٹیچرز ٹریننگ کورس کا بنیادی حصہ ہیں۔ اس میں خاص بات کیا ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ یہ پرومپٹ تدریس کے بہترین اور آزمودہ طریقوں کو یعنی بیسٹ پریکٹسز کو ایک کوڈ کی شکل دے رہا ہے۔ ایک نیا استاد شاید بہت پرجوش ہو اور بہت اچھی سرگرمیاں ڈیزائن کر لے، لیکن ہو سکتا ہے وہ یہ واضح کرنا بھول جائے کہ اس سبق کا اصل مقصد کیا ہے۔ صحیح۔ یا شاید وہ بہت اچھا پڑھا لے لیکن اس کے پاس یہ جانچنے کا کوئی طریقہ نہ ہو کہ طلباء نے واقعی کچھ سیکھا بھی ہے یا نہیں۔ یہ اکثر ہوتا ہے۔ یہ پرومپٹ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تدریسی عمل کے یہ 4 ستون ہمیشہ موجود ہوں۔ یہ نئے اساتذہ کے لیے ایک حفاظتی جال کی طرح ہے اور تجربہ کار اساتذہ کے لیے وقت بچانے کا ایک مؤثر ذریعہ۔ یہ تدریسی عمل کو زیادہ منظم اور بامقصد بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سبق کی منصوبہ بندی کی بات ہوئی، لیکن اصل جادو تو کلاس روم میں ہوتا ہے،
جب ایک استاد کسی مشکل تصور کو آسان بناتا ہے۔ مجھے یاد ہے میرے فزکس کے ایک استاد تھے جو کوانٹم میکینکس کو کرکٹ میچ کی مثالوں سے سمجھا دیتے تھے۔ واہ! کیا اے آئی اس انسانی فن کی نقل کر سکتا ہے؟ اس مواد میں ایک پرومپٹ ہے جس نے مجھے اس بارے میں سوچنے پر مجبور کیا۔ ایکسپلین لائک اے ٹیچر، یعنی ایک استاد کی طرح سمجھائیں۔ یہ پرومپٹ میرے خیال میں اس پورے مجموعے کا سب سے اہم حصہ ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، کیونکہ یہ اے آئی کو صرف یہ نہیں بتاتا کہ کیا سمجھانا ہے، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ کیسے سمجھانا ہے۔ اس میں واضح ہدایات ہیں، روزمرہ کی زندگی سے مثالیں دو، تصویری وضاحتیں یا اینالوجیز استعمال کرو، زبان کو سادہ رکھو اور آخر میں پریکٹس کے لیے سوالات دو۔ یعنی بالکل ویسے جیسے اچھے استاد کرتے ہیں۔ بالکل، یہ پرومپٹ اے آئی کو ایک معلوماتی ڈیٹا بیس سے ایک مؤثر کمیونیکیٹر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ سیکھنا صرف حقائق کو جذب کرنا نہیں ہے، بلکہ ان حقائق کو اپنی موجودہ دنیا سے جوڑنا ہے۔ آپ کے فزکس کے استاد کی طرح یہ اے آئی کو سکھاتا ہے کہ وہ طالب علم کی دنیا میں داخل ہو کر اسے سمجھائے، نہ کہ اپنی ٹیکنیکل دنیا سے اس پر معلومات کی بمباری کریں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کیا یہ اساتذہ کے انتظامی بوجھ کو کم کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے، جیسے امتحانات بنانا یا رپورٹس لکھنا جن میں اکثر بہت وقت لگ جاتا ہے؟ بالکل، اس کے لیے بھی مخصوص پرومپٹس موجود ہیں۔ ایک ہے جنریٹ 20 MCQs، یعنی 20 کثیر الانتخابی سوالات بناؤ۔ جی، لیکن یہ صرف 20 سوال بنانے کا نہیں کہتا، یہ ہدایت دیتا ہے کہ ہر سوال کے 4 آپشنز ہوں، جن میں سے صرف ایک درست ہو اور باقی 3 قابل فہم غلطیاں یعنی ڈسٹریکٹرز ہوں۔ اچھا، یہ ڈسٹریکٹرز والا نقطہ اہم ہے۔ بہت اہم، اور سب سے بڑی بات، ہر آپشن کے ساتھ وضاحت بھی ہو کہ وہ درست یا غلط کیوں ہے۔ ایک اچھا امتحانی سوال بنانا، خاص طور پر اچھے غلط آپشنز کے ساتھ، ایک بہت مشکل کام ہے۔ یہ پرومپٹ اس پورے عمل کو خودکار بنا دیتا ہے۔ اور رپورٹس کے بارے میں؟ اس کے لیے ایک اور پرومپٹ ہے، اسٹوڈنٹ پروگریس رپورٹ۔ یہ استاد کو ہر طالب علم کے لیے ایک تفصیلی رپورٹ تیار کرنے میں مدد دیتا ہے، جس میں اس کی خوبیاں، کمزوریاں اور بہتری کے لیے مخصوص سفارشات شامل ہوں۔ اس سے تو ہر طالب علم پر انفرادی توجہ دینا ممکن ہو جاتا ہے، جو ایک بڑی کلاس میں اکثر ناممکن لگتا ہے۔ یہی اس کا کلیدی فائدہ ہے۔ تعلیم کے ان تمام پرومپٹس میں 2 چیزیں مشترک ہیں: کارکردگی یعنی ایفیشنسی اور شخصی ضرورت کے مطابق ڈھالنا یعنی پرسنلائزیشن۔ یہ ٹیکنالوجی استاد کو ان کے انتظامی کاموں سے آزاد کرتی ہے تاکہ وہ اپنا قیمتی وقت طلباء کے ساتھ براہ راست کام کرنے، ان کی رہنمائی کرنے اور انہیں تحریک دینے میں صرف کر سکیں۔ تو مقصد استاد کو تبدیل کرنا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مقصد استاد کو بااختیار بنانا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال ہے، انسانوں کو ان کاموں کے لیے مزید وقت فراہم کرنا جو صرف انسان ہی بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں، آج ہم نے جو مواد دیکھا اس کا کیا مطلب ہے؟ ظہیر احمد میر کی کتاب میں دیے گئے یہ میگا پرومپٹس اے آئی کو ایک عام ٹول سے کہیں آگے لے جاتے ہیں۔ یہ قانون جیسے منطقی شعبے اور تعلیم جیسے انسانی شعبے، دونوں میں اے آئی کو ایک ماہر معاون کے طور پر کام کرنے کی تربیت دیتے ہیں۔ یہ صرف احکامات نہیں ہیں، یہ اے آئی کے لیے پیشہ ورانہ کرداروں کے ڈیجیٹل ٹیمپلیٹس ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے، یہ ڈیجیٹل ٹیمپلیٹس ہیں جو اسے سکھاتے ہیں کہ ایک ماہر کی طرح کیسے سوچنا، تجزیہ کرنا اور عمل کرنا ہے۔ یہ پرومپٹس اے آئی کو ایک خاص ڈسپلن اور ڈھانچے کا پابند کرتے ہیں، جس سے اس کے نتائج کا معیار ڈراماٹک طور پہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ صرف معلومات فراہم نہیں کر رہے، بلکہ یہ تخلیق اور تجزیے کے لیے تیار شدہ فریم ورک دے رہے ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال کی طرف لے جاتا ہے کہ اگر یہ سب ممکن ہے تو اس کا اگلا منطقی قدم کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کا نقطہ کیا ہے؟ سوچنے کا نقطہ یہ ہے، اگر یہ پرومپٹس اے آئی کے لیے ایک قسم کی ڈیجیٹل اپرینٹس شپ یا تربیت ہے، تو پھر جب اے آئی اپنی تربیت مکمل کر لے گا تو کیا ہوگا؟ ہم نے دیکھا کہ وہ قانونی دلائل کا مسودہ تیار کر سکتا ہے اور سبق کا منصوبہ بنا سکتا ہے۔ اگلا مرحلہ صرف کام کرنا نہیں، بلکہ پورے ماحول کی نقالی یعنی سیمولیشن کرنا ہو سکتا ہے۔ نقالی؟ اس کو تھوڑا واضح کریں۔ کیا مستقبل میں اے آئی ایک مکمل فرضی مقدمے کی سماعت چلا سکے گا،
جس میں وہ خود ہی جج، دفاع اور استغاثہ کے کردار ادا کرے تاکہ حقیقی عدالت میں جانے سے پہلے کیس کی تمام کمزوریوں کو جانچا جا سکے؟ ایک طرح کا سٹریس ٹیسٹ۔ بالکل، اور اسی طرح تعلیم کے شعبے میں کیا اے آئی صرف ایک لیسن پلان بنائے گا یا وہ اس پلان کو مختلف طالب علموں کی نقلی کرتے ہوئے ایک ورچوئل کلاس روم میں ٹیسٹ کر سکے گا؟ ایک طالب علم جو جلدی سیکھتا ہے، ایک جو بور ہو جاتا ہے، ایک جسے اضافی مدد کی ضرورت ہے۔ تاکہ استاد کو پہلے ہی معلوم ہو جائے کہ اس کا سبق کہاں کامیاب ہوگا اور کہاں ناکام۔ جی، یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ ہم اے آئی کو صرف ایک آلے کے طور پر استعمال کرنے سے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم اسے ایک مکمل ذہین سپارنگ پارٹنر کے طور پر استعمال کرنے کی دہلیز پر کھڑے ہیں، جو ہمارے کام کو جانچ سکتا ہے، چیلنج کر سکتا ہے اور بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا مستقبل ہے جس پر گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے وہ جواب نہیں ملا جو میں چاہتا تھا۔ ہاں، یہ بہت عام مسئلہ ہے۔ مسئلہ ٹول کا نہیں ہوتا، مسئلہ اکثر سوال پوچھنے کے طریقے کا ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ اے آئی سے ایک عام ملازم کی طرح نہیں بلکہ ایک ماہر کنسلٹنٹ کی طرح کام کیسے لیا جائے۔ تو کیا اے آئی واقعی ایک بزنس اسٹریٹجسٹ، ایک پرسنل ٹرینر یا یہاں تک کہ ایک ڈاکٹر کا معاون بن سکتا ہے جو ہمیں ہماری میڈیکل رپورٹ سمجھائے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کاروبار اور سٹارٹ اپس کی دنیا کی۔ کتاب میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اے آئی آپ کے نئے بزنس آئیڈیا کے لیے ایک ورچوئل کو فاؤنڈر کی طرح کام کر سکتا ہے۔ جی، اور یہ صرف چھوٹے موٹے کام کرنے جیسے ای میل لکھنے کی بات نہیں ہے۔ پہلا قدم ہی سب سے اہم ہوتا ہے، اپنے آئیڈیا کی توثیق کرنا۔ توثیق یعنی ویلیڈیشن، یہ جانچنا کہ آئیڈیا چلے گا بھی یا نہیں۔ بالکل، یہ جاننا کہ آپ کا آئیڈیا قابل عمل بھی ہے یا نہیں۔ اس کتاب میں ایک پرومپٹ ہے جو اے آئی کو ایک بزنس اینالسٹ بنا دیتا ہے۔ آپ اسے اپنا آئیڈیا بتاتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ مارکیٹ میں اس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں، آپ کے ممکنہ گاہک کون ہیں اور آپ کا مقابلہ کن لوگوں سے ہے۔ اچھا، لیکن ایک منٹ، یہ تجزیہ کو کوئی بھی اچھی مارکیٹ ریسرچ رپورٹ کر سکتی ہے۔ اے آئی اس میں کیا نیا کر رہا ہے؟ کیا یہ صرف گوگل سرچ کا ایک بہتر ورژن نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ فرق گہرائی اور رفتار کا ہے۔ ایک انسان کو یہ تحقیق کرنے میں ہفتے، شاید مہینے لگ سکتے ہیں۔ اے آئی یہی کام منٹوں میں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، رفتار تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن اصل جادو رفتار نہیں ہے۔ اصل جادو یہ ہے کہ وہ ان ہزاروں کسٹمر ریویوز، سوشل میڈیا کامنٹس اور فورمز کی گفتگو کو بھی پروسیس کر سکتا ہے، جنہیں ایک انسان کبھی نہیں پڑھ سکتا۔ اوہ، وہاں یہ تو واقعی گیم چینجر ہے۔ یعنی یہ صرف ڈیٹا نہیں بلکہ ڈیٹا کے پیچھے چھپے ہوئے جذبات کو بھی سمجھتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ ہمارا آئیڈیا کامیاب ہو گیا۔ اب اگلا مرحلہ، پیسہ۔ ہمیں سرمایہ کاروں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ایک پچ ڈیک یا بینک لون کے لیے ایک بزنس پلان چاہیے۔ یہ تو بہت تکنیکی کام ہے، مہینوں لگ جاتے ہیں۔ اور یہاں اے آئی ایک اسٹریٹجک پارٹنر بن جاتا ہے۔ کتاب میں ایک پرومپٹ ہے جو آپ کے آئیڈیا کو ایک مکمل 10 سلائیڈوں پر مشتمل پچ ڈیک میں بدل دیتا ہے۔ 10 سلائیڈز؟ جی، اس میں مسئلے کی وضاحت سے لے کر آپ کا حل، مارکیٹ کا سائز، بزنس ماڈل، آپ کی ٹیم اور مالیاتی تخمینوں تک سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ ایک منٹ، کیا اس سے نکلنے والا بزنس پلان واقعی کسی بینک یا سرمایہ کار کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہوتا ہے یا یہ صرف ایک خاکہ ہوتا ہے؟ اس کی کوالٹی کیسی ہوتی ہے؟ یہ ایک اور بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، اے آئی آپ کو 80% کام کر کے دے دے گا۔ وہ ایک انتہائی ٹھوس اور پروفیشنل ڈھانچہ تیار کرے گا، ایک ایسا ڈھانچہ جو انڈسٹری کے بہترین معیارات پر مبنی ہو۔ اچھا، صرف 80%؟ جی، لیکن وہ 80% کام وہ ہے جس پر لوگوں کو مہینے لگتے ہیں۔ آخری 20% جس میں آپ کا ذاتی ویژن، آپ کی کہانی اور آپ کے مخصوص تجربات شامل ہیں، وہ آپ کو خود ڈالنے ہوں گے۔ یہ ایک ڈرافٹ مین ہے، آرٹسٹ آپ خود ہیں، لیکن یہ آپ کو ایک خالی کینوس کے بجائے ایک تقریباً مکمل پینٹنگ دیتا ہے جس میں آپ نے صرف رنگ بھرنے ہوتے ہیں۔ سمجھ گئی، یعنی یہ آپ کا وقت بچاتا ہے اور آپ کو ایک پروفیشنل بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اچھا، کتاب میں مارکیٹنگ اور سیلز کے پرومپٹس کا بھی بہت ذکر ہے۔ میں نے وہاں ایڈا ماڈل اور لیڈ میگنیٹ جیسے الفاظ دیکھے۔ جی، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اکثر سننے میں آتی ہیں لیکن بہت سے لوگوں کو شاید ان کا مطلب نہ معلوم ہو۔ بالکل۔ AIDA ایک کلاسک مارکیٹنگ فارمولا ہے۔ اٹینشن یعنی توجہ حاصل کرنا، انٹرسٹ
یعنی دلچسپی پیدا کرنا، ڈیزائر یعنی خواہش جگانا، اور آخر میں ایکشن یعنی عمل کروانا۔ اچھا، AIDA۔ جی، اے آئی اس فریم ورک کو استعمال کر کے آپ کے لیے ای میلز، سوشل میڈیا پوسٹس اور ویب سائٹ کا مواد لکھ سکتا ہے جو واقعی کام کرتا ہے۔ اور یہ لیڈ میگنیٹ، یہ کیا ہے؟ لیڈ میگنیٹ دراصل گاہک کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ایک چارہ ہے، جیسے کوئی مفت ای بک، کوئی چیک لسٹ یا ایک چھوٹا سا ویڈیو کورس جو آپ کسی کو ان کا ای میل ایڈریس حاصل کرنے کے بدلے میں دیتے ہیں۔ تو یہ وہ مفت چیزیں ہوتی ہیں جو ویب سائٹس پر ملتی ہیں۔ بالکل۔ اور کتاب میں ایک پرومپٹ ہے جو آپ کے بزنس کے لیے نہ صرف بہترین لیڈ میگنیٹ کا آئیڈیا سوچتا ہے، بلکہ اس کا پورا خاکہ، اس کا مواد سب تیار کر کے دیتا ہے۔ یہ تو بہت کارآمد ہے، یعنی اب چھوٹے کاروباروں کو مہنگی مارکیٹنگ ایجنسیوں پر انحصار کرنے کی ضرورت کم ہو جائے گی۔ کافی حد تک، جی۔ اچھا، تو یہ سب کاروباری حکمت عملی تو بہت متاثر کن ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، کیا یہی ٹیکنالوجی جو بزنس پلان لکھ سکتی ہے، ہماری صحت جیسے ذاتی اور حساس معاملے میں بھی قابل اعتماد ہو سکتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے۔ کاروبار سے صحت کی طرف یہ چھلانگ بہت بڑی ہے، اور یہاں ذمہ داری اور احتیاط بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کتاب میں اس حصے کو بہت احتیاط سے پیش کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد ڈاکٹر بننا نہیں، بلکہ ڈاکٹر اور مریض کے درمیان جو ایک گیپ ہوتا ہے اسے پور کرنا ہے، ایک پل بننا ہے۔ اس کی کوئی مثال دیں گے؟ سب سے بہترین مثال وہ پرومپٹ ہے جو میڈیکل رپورٹ کو آسان زبان میں سمجھانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ اپنی خون کی رپورٹ یا کسی اسکین کی رپورٹ کی کاپی اے آئی کو دیتے ہیں، اور وہ اس میں موجود پیچیدہ طبی اصطلاحات کا مطلب آسان الفاظ میں سمجھاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور سب سے خاص بات، اس کتاب میں پرومپٹ کے اندر یہ ہدایت بھی شامل ہے کہ اسے آسان پاکستانی اردو میں سمجھاؤ۔ آسان پاکستانی اردو، یہ تفصیل بہت دلچسپ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اے آئی صرف لفظی ترجمہ نہیں کرے گا، وہ ثقافتی اور مقامی سمجھ بوجھ کو استعمال کرتے ہوئے ایسی زبان استعمال کرے گا جو ایک عام پاکستانی آسانی سے سمجھ سکے۔ یہ زبان کی ان رکاوٹوں کو توڑتا ہے جن کی وجہ سے لوگ اپنی بیماری کو سمجھے بغیر ہی ڈاکٹر کی ہر بات پر جی سر کہہ دیتے ہیں۔ جب آپ کو اپنی حالت کا علم ہوتا ہے تب آپ بہتر سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اور سوالات کی بات پر مجھے یاد ہے کتاب میں ایک پرومپٹ تھا جو MRI یا ایکس رے کی رپورٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے: فائنڈنگز یعنی رپورٹ میں کیا ملا، میننگز یعنی ان کا کیا مطلب ہے، اور سب سے اہم کویسچنز ٹو آسک یور ڈاکٹر۔ جی، ڈاکٹر سے پوچھنے کے لیے سوالات۔ جی، اور یہ آخری حصہ سب سے قیمتی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو ڈاکٹر سے ملنے کے بعد گھر آ کر یہ نہیں سوچتا کہ افوخ، کاش میں نے یہ سوال بھی پوچھ لیا ہوتا۔ ہر کوئی سوچتا ہے۔ یہ پرومپٹ آپ کو پہلے سے تیار کرتا ہے، یہ آپ کو بااختیار بناتا ہے، لیکن یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ طبی مشورہ نہیں ہے، یہ صرف معلومات کی وضاحت ہے تاکہ آپ اپنے ڈاکٹر سے بہتر گفتگو کر سکیں۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک اور بات ہے۔ جب آپ اے آئی کو کہتے ہیں کہ محفوظ ورزشیں بتائیں، جیسا کہ کتاب کے ایک فزیو تھراپی پرومپٹ میں ہے، تو کیا اے آئی واقعی سمجھتا ہے کہ ایک 60 سالہ شخص جس کے گھٹنوں میں درد ہے، اس کے لیے محفوظ کا کیا مطلب ہے مقابلہ ایک 25 سالہ ایتھلیٹ کے؟ مجھے یہ تھوڑا خطرناک لگتا ہے۔ آپ کا خدشہ بالکل جایا ہے، اور یہ ایک ذمہ دارانہ سوال ہے۔ اسی لیے ان پرومپٹس میں محفوظ، غیر طبی اور کسی بھی درد کی صورت میں فوراً رک جائیں جیسی حفاظتی ہدایات پہلے سے شامل کی گئی ہیں۔ یعنی آپ اے آئی کو اس کی حدود بتا رہے ہیں؟ بالکل، اے آئی کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنی حدود میں رہے۔ وہ آپ کو میراتھن کی ٹریننگ نہیں دے گا، وہ آپ کو سرجری کے بعد کی بحالی کا منصوبہ نہیں دے گا، وہ صرف ہلکی پھلکی اسٹریچنگ یا پٹھوں کو مضبوط کرنے کی عمومی ورزشیں بتائے گا جو عام طور پر ہر عمر کے لیے محفوظ سمجھی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی حفاظتی باڑ لگانا بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں مواد بنانے والوں کی، یعنی کنٹینٹ کریئٹرز کی۔ یہ تو اے آئی کا سب سے مقبول استعمال لگتا ہے۔ جی، شاید سب سے زیادہ استعمال ہونے والا شعبہ یہی ہے۔ ہم نے متن کی بات کی، لیکن کیا اے آئی تصاویر اور ویڈیوز کو بھی سمجھتا ہے؟ یعنی ملٹی موڈل صلاحیتیں؟ بالکل، اسے ملٹی موڈل اے آئی کہتے ہیں۔
کتاب کا ایک پرومپٹ اس کی طاقت کو بہت خوبی سے ظاہر کرتا ہے۔ آپ اسے کوئی بھی تصویر دیتے ہیں اور اس سے کئی طرح کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ مثلاً اس تصویر میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس میں کیا غلطیاں ہیں، اس پر لکھا ہوا متن پڑھ کر بتاؤ، اور سب سے اہم جو کانٹینٹ کریٹرز کے لیے بہت ضروری ہے، کیا میں یہ تصویر اپنے بلاگ یا ویڈیو میں قانونی طور پر استعمال کر سکتا ہوں؟ قانونی استعمال کا تجزیہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ وکیل کی جگہ لے رہا ہے؟ نہیں، وکیل کی جگہ نہیں لے رہا، لیکن یہ ایک بنیادی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ وہ تصویر کو ریورس امیج سرچ کے ذریعے انٹرنیٹ پر تلاش کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا یہ کسی کاپی رائٹ یا سٹاک فوٹو ویب سائٹ سے منسلک ہے۔ اچھا، یہ آپ کو 95% کیسز میں بتا سکتا ہے کہ تصویر استعمال کرنا محفوظ ہے یا نہیں۔ یہ مواد بنانے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سردرد کم کرتا ہے۔ یہ تو واقعی بہت کام کی چیز ہے۔ اور آڈیو اور ویڈیو کا کیا؟ میرے پاس تو میٹنگز کی گھنٹوں لمبی ریکارڈنگز پڑی رہتی ہیں جنہیں دوبارہ سننے کا کبھی وقت ہی نہیں ملتا۔ آپ اکیلی نہیں ہیں، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ پچھلے ہفتے مجھے 1 گھنٹے کی میٹنگ کی آڈیو فائل ملی۔ میں نے ایک کتاب والا پرومپٹ استعمال کیا اور اے آئی کو وہ فائل دی۔ اور نتیجہ؟ اس نے مجھے 30 سیکنڈ میں اس پوری گفتگو کا خلاصہ، 5 اہم ترین نکات اور ہر شخص کے لیے ایکشن آئٹمز کی فہرست بنا کر دے دی۔ اس نے میرا پورا 1 گھنٹہ بچا لیا۔ یہی چیز طلبہ ویڈیو لیکچرز کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ تو پیداواریت کے لیے زبردست ہے۔ اور یوٹیوب سکرپٹس، یہ تو میرا سب سے بڑا پین پوائنٹ ہے۔ میں گھنٹوں خالی صفحے کو دیکھتی رہتی ہوں۔ کیا یہ واقعی شروع سے آخر تک ایک دلچسپ سکرپٹ لکھ سکتا ہے جس میں مذاق بھی ہو اور کہانی بھی؟ ہاں، لکھ سکتا ہے، لیکن یہاں بھی تفصیلات بہت اہم ہے۔ آپ اسے صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ویڈیو سکرپٹ لکھو۔ تو پھر کیا کہنا ہوگا؟ کتاب میں جو پرومپٹ ہے وہ اسے پوچھتا ہے ویڈیو کتنی لمبی ہوگی، مثلاً 7 منٹ، ٹارگٹ آڈینس کون ہے، مثلاً نوجوان طلبہ، ٹون کیسا ہوگا، معلوماتی لیکن مزاحیہ، اور وہ 3 کلیدی نکات کیا ہوں گے جن پر بات کرنی ہے۔ اچھا، جب آپ اسے اتنی تفصیل سے بتاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ایسا سکرپٹ دیتا ہے جو واقعی قابل استعمال ہوتا ہے، نہ کہ ایک عام سا مضمون۔ یعنی جتنا اچھا آپ کا ان پٹ ہوگا اتنا ہی اچھا آؤٹ پٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے کاروبار، صحت اور مواد پر بات کر لی۔ آخر میں اس فرد کی بات کرتے ہیں جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ کیا اے آئی ہماری ذاتی ترقی، ہماری عادتیں بنانے اور ہماری سوچ کو بہتر بنانے میں بھی مدد کر سکتا ہے؟ یہ اے آئی کا وہ پہلو ہے جو مجھے ذاتی طور پر سب سے زیادہ پرجوش کرتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اب صرف ہمارے کام کو بہتر نہیں کر رہی، بلکہ ہمیں ایک بہتر انسان بننے میں بھی مدد دے سکتی ہے۔ جیسے کہ روزانہ کا شیڈول بنانا۔ میں نے بہت سی ایپس استعمال کی ہیں، لیکن وہ اکثر صرف کاموں کی ایک لمبی بیزان فہرست ہوتی ہیں۔ فرق یہی ہے، کتاب میں موجود ڈیلی پلانر پرومپٹ صرف کاموں کی فہرست نہیں بناتا، وہ آپ سے آپ کے مقاصد پوچھتا ہے اور پھر پوموڈورو جیسی ٹیکنیک استعمال کر کے آپ کے دن کو کام، وقفوں اور سیکھنے کے سلاٹس میں تقسیم کرتا ہے۔ وہ 25 منٹ کام اور 5 منٹ وقفے والی ٹیکنیک؟ جی وہی، اور وہ آپ کے شیڈیول میں ورزش اور ذہنی سکون کے لیے بھی وقت مختص کرتا ہے۔ یہ ایک اسسٹنٹ نہیں، ایک کوچ کی طرح کام کرتا ہے۔ اور نئی عادتیں اپنانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ کل سے جم جاؤں گی کا کیا حشر ہوتا ہے۔ ہاں، وہ کل کبھی نہیں آتی۔ اس کے لیے کتاب میں ایک پرومپٹ ہے جو کسی بھی نئی عادت کے لیے 21 دن کا ایک مکمل منصوبہ بناتا ہے۔ 21 دن کا منصوبہ؟ جی، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ مجھے روزانہ کتاب پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے۔ وہ آپ کو صرف یہ نہیں کہے گا کہ پڑھو، وہ پہلے دن کہے گا صرف 5 منٹ پڑھو، 5ویں دن کہے گا 10 منٹ پڑھو، اور ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ پڑھنے کے لیے پرسکون جگہ کیسے تلاش کی جائے اور خلفشار سے کیسے بچا جائے۔ یعنی چھوٹے قابل عمل قدم۔ بالکل، چھوٹے قابل عمل قدموں کے ذریعے بڑی تبدیلی لانے کا اصول ہے۔ اور خود اعتمادی بڑھانے والا پرومپٹ۔ سچ کہوں تو یہ مجھے تھوڑا عجیب لگا۔ کیا ایک مشین، ایک الگوریدم واقعی ہماری خود اعتمادی بڑھا سکتا ہے؟ یہ براہ راست آپ کی خود اعتمادی نہیں بڑھاتا، یہ آپ کو وہ مشقیں اور سوچ کے وہ انداز سکھاتا ہے جو ماہرین نفسیات تجویز کرتے ہیں، کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کی طرح۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ مثلاً وہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ایک چھوٹی سی مشق دے سکتا ہے، جیسے آج اپنی 3 کامیابیوں کو لکھیں، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہوں، یا آج کسی ایک شخص کی سچے دل سے تعریف کریں۔
یہ چھوٹی چھوٹی مشقیں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سوچنے کے انداز کو منفی سے مثبت کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ ایک ذاتی مائنڈ سیٹ کوچ کی طرح ہے۔ تو اگر میں آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ کروں تو اصل بات یہ ہے کہ ظہیر احمد میر کی کتاب میں یہ پرومپٹ صرف کچھ لکھی ہوئی ہدایات نہیں ہے، یہ اے آئی سے بہترین کام لینے کے لیے تیار شدہ ترکیبیں یا بلو پرنٹس ہیں۔ بالکل صحیح لفظ استعمال کیا آپ نے، ترکیبیں۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اے آئی کی طاقت اس کے الگوریدم میں اتنی نہیں ہے جتنی ہمارے سوال پوچھنے کے ہنر میں ہے۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا۔ اصل طاقت انفرادی پرومپٹس میں نہیں بلکہ اس ذہنیت کو اپنانے میں ہے کہ ہم اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ایسا ہی تفصیلی اور سوچا سمجھا پرومپٹ خود بنا سکتے ہیں۔ یعنی مچھلی پکڑنا سکھانے والی بات ہے۔ بالکل، یہ کتاب ہمیں مچھلی پکڑ کر نہیں دیتی بلکہ مچھلی پکڑنا سکھاتی ہے۔ یہ علم اور مہارت کو عام کر رہی ہے جس سے ایک عام انسان بھی وہ کام کر سکتا ہے جس کے لیے پہلے ماہرین کی پوری ٹیم کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری تخلیقی صلاحیت کی حد ہی اے آئی کی صلاحیت کی حد ہے۔ بالکل، اور اسی سوچ کے ساتھ ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ اگر آپ کو اپنی ذاتی یا پیشہ ورانہ زندگی کے کسی ایک سب سے بڑے اور مستقل مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک بہترین اے آئی پرومپٹ ڈیزائن کرنے کا موقع ملے تو وہ مسئلہ کیا ہوگا؟ اور آپ اس پرومپٹ میں کیا مخصوص ہدایات شامل کریں گے تاکہ آپ کو وہ حل مل سکے جس کی آپ کو واقعی ضرورت ہے؟